बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है और उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ बेल्जियम की सियासत पर भी। तो उसके लिए हमने मदऊ किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेल्जियम के इलेक्टेड सदर जनाब गुलाम रब्बानी बाबू भाई साहब को। और बाबू भाई साहब का बेल्जियम में तो सारे ही जानते हैं, बल्कि यूरोप भर में इनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और जो इनकी खिदमात हैं पार्टी के लिए, यहाँ पर सब लोग उसकी वजह से इनकी बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। तो बाबू भाई साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, आपसे हमने वक्त लिया कि चले पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं तो उस पर आपकी थोड़ी सी राय लीजिए। तो सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि आपने एक दौरा भी किया था पाकिस्तान का, उससे शुरू करते हैं। तो उस दौरे के बारे में थोड़ा अगर बताना चाहें, क्योंकि उस वक्त तो आपकी हुकूमत थी, लेकिन जब आप वापस आए तो वो हुकूमत चली गई थी। लोगों का कहना है कि बाबू साहब शायद वज़ीर साहब को हटाने गए थे। इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो मसूद भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने इस तरह इज़्ज़त अफजाई की। और आपके जो बेल्जियम टाइम है उसका मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमेशा आपके सब जो भी दोस्तों को आप मदऊ करते हैं उनकी आवाज़ लोगों तक आप पहुँचाते हैं। आपने सवाल किया जब हम पाकिस्तान के खान साहब ने हमें बुलाया था और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, जिस तरह उन्होंने हमें वोट का हक़ दिलाया था। जितने भी यहाँ ओवरसीज़ में जो सदूर थे सारे वो इकट्ठे हुए और हमने प्रोग्राम बनाया कि हम पाकिस्तान जाते हैं और खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। खान साहब ने जो वादा किया था वो पूरा किया। लेकिन जिस दौरान हम पाकिस्तान के ऑलरेडी जो रजीम है ना, इसका स्टार्ट हो चुका था रजीम चेंज होने का, और उस दौरान हालात ऐसे बन रहे थे और पता चल गया था हमें कि यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिहाइंड है इनके, और वो ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि खान साहब की हुकूमत को गिराया जाए। अच्छा, आपने देखा कि जब आप लोग गए थे वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम हुआ था आप लोगों का, और जब आप वापस आए उस वक्त आप पूरे उम्मीद भी थे, लेकिन उसके चंद ही हफ्ते कह लें या एक दो महीने कह लें, उसके बाद हमने देखा कि आपकी हुकूमत पर इतने ज़्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर दिया गया और ऐसे हालात बनने लग पड़े कि लोगों को लग रहा था कि अब हुकूमत आज गई या कल गई। वो सबसे जो अहम बात है वो अपोजिशन थी, जो वो इतनी ज़्यादा उनको यकीन था कि वो हुकूमत आपकी गिराने में कामयाब होंगे। तो उसके वो आप क्या समझ देंगे, इतना वो क्यों था, उनको एतमाद क्यों था? ये थी जी साजिश जो शुरू हुई अमेरिका से और फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंची, और बाद में ये जो आप शहबाज शरीफ या जरदारी या आप फजल रहमान को लगा दें, ये लोग ये तो मोरे हैं जी। असल तो मेन जो हमारा है सुप्रीम इदारा, आपको पता है जो हमारा सुप्रीम इदारा है वो मेन किरदार है, जिसने इनको इशारों से इकट्ठा किया, इधर आओ जो तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। वरना ये तो पिछले कई सालों से लगे थे खान साहब के ख़िलाफ़। आज तक तो ये खान साहब का बाल भी बांका नहीं कर सके, क्योंकि माशाल्लाह वो सच्चाई पर और अमानत से जिस तरह वो मुल्क चला रहा था, एक भी उसने छुट्टी नहीं की पूरे 3.25-4 साल के अरसे में, और जिस मेहनत से उसने दोबारा से मुल्क को खड़ा किया। जिस हालत में आप देखें कि मुल्क उसको मिला था, वो तकरीबन आप समझ लें कि मुल्क का तो जो है वो दिवालिया निकल गया। अच्छा बाबू साहब, जो भी हुकूमत आती है वो हमेशा इल्ज़ाम लगाती है कि पिछली हुकूमत मुल्क को ऐसे छोड़ गई तो और हमें अब बहुत मुश्किल है हुकूमत चलाने में। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की जी। अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आपकी हुकूमत साजिश करे कोई ऐसी? हालांकि लोग जो है ना, अभी वक्त ऐसा आ गया था कि बहुत से लोग आवाम जो है शोर कर रही थी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो अमेरिका को ऐसी क्या बात है कि अमेरिका को साजिश करनी पड़ गई? ऐसी क्या ये बात ये स्टार्ट हुई जब आपने देखा कि खान साहब का टूर हुआ रशिया की तरफ, और असल में रशिया और चाइना और टर्की, ईरान, ये सारा एक ब्लॉक बन रहा था, और रशिया को पता था कि ये अगर एक ब्लॉक बन जाएगा तो जो पाकिस्तान है जिस तरीके से वो तरक्की कर रहा है और जिस तरीके से जिस लीडर के हाथ में, ये तो बहुत आगे निकल जाएंगे, कल इनको हमारी ज़रूरत नहीं होगी। तो वो हमेशा हमें अपने नीचे रखना चाहते हैं। जिस तरह आपने देख लिया पिछले कई सालों में, जब भी हमारे जो पुराने जितने भी 30 साल जिन्होंने हुक्मरानी की है हमारे मुल्क में, उन्होंने हमेशा अमेरिका के आगे हाथ ही फैलाए हैं। खान साहब का भी ये दौरा आप देख लें,
اس دورے میں آپ دیکھ لیں خان صاحب کس طرح ملیں, اور خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کے جو تقریر کی ہے ان کے پلیٹ فارم پہ کیا میسیج دیا ہے. میں کہتا ہوں ان کو پتہ چل گیا کہ واقعی ایک ہی لیڈر ہے جو پورے مسلمہ میں آپ دیکھ لیں اسی کا نام ہے, اور ان کا ایک بہت بڑا ڈر خوف تھا امریکہ کو کہ اگر یہ رہے گا. آپ نے وہ لیٹر بھی دیکھ لیا جو خان صاحب نے سب کے سامنے ہلایا تھا, بتایا بھی تھا لوگوں کو کہ دیکھو کیا ان لوگوں نے مجھے بھیجا ہے. وہ جو لیٹر تھا اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی حکومت کو ہٹاؤ, خان ہمیں نہیں چاہیے, عمران خان, باقی کوئی بھی لے آؤ. اچھا, آپ نے کہا کہ امریکہ نے ایسے کیا, جبکہ ہم نے دیکھا کہ جو بھی حکومت آئی پچھلی تو ان کے بڑے ہی اچھے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ, لیکن جیسے ہی جو بائیڈن آیا ان کا جو صدر, تو اس نے نہ تو فون کیا نہ ہی پاکستان سے کوئی رابطہ کیا, اور حتیٰ کہ اپنا سفیر بھی ان کا پاکستان سے نکال لیا تھا انہوں نے. تو ایسی کیا وجہ بنی کہ اس شخص نے آتے ہی پاکستان کے ساتھ اپنے پورے تعلقات ختم کر لیے ایک قسم اس کی وجہ یہ بنی جب خان صاحب کا ایک انٹرویو ہو رہا تھا, آپ نے شاید دیکھا اس میں, جب انہوں نے بات کی کہ آپ آنے والے وقت میں امریکہ کو اڈے وغیرہ دیں گے جو وہ استعمال کر سکیں افغانستان کے خلاف, تو خان صاحب نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ایک مین وجہ تھی جو ان کو پسند نہیں آئی, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ایک ملک ایسا پایا ہے, امریکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ ایک بیگر ملک ہے, یہ صرف ہمارے آگے جھک سکتا ہے. لیکن خان صاحب نے پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے کھڑے ان کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی اور بتایا کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں, ہمیں غلامی نہیں چاہیے کسی ملک کی. ہاں ہم ایک پیار محبت سے تجارتی طور پہ اپنے تعلقات رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم کسی کے آگے جھک نہیں سکتے. تو یہ چیز ان کو پسند نہیں تھی, اور وہ ایسے ہی لوگ چاہتے تھے, شہباز شریف, یہ زرداری, یہ مولانا فضل الرحمان, یہ جو جتنی جماعتیں آپس میں مل کے اتحاد کر کے آئی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جو امریکہ کو جو مین ساتھ دینے والے لوگ ہیں وہ ہمارے سپریم ادارہ ہے. میں سمجھتا ہوں میں اس ادارے کی ہمیشہ رسپیکٹ کرتا رہا ہوں, ہمیشہ, بلکہ بچہ اس کی رسپیکٹ کرتا رہا ہے اس ادارے کی, اور ابھی بھی کرتے ہیں ہم. لیکن اس میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے نا, اس کے بارے میں کہوں گا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, انہوں نے جو کردار پاکستان کے لیے لیا نا وہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں, جتنے بھی جو فوج میں رہے ہیں, ان کی آپ بیان سنیں, ان کی آپ باتیں سنیں تو دل پھٹتا ہے. یہ کیا ہو گیا یار, یہ پاکستان کو کیا ہو گیا, کس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا پاکستان. اچھا, آپ نے کہا کہ سپریم ادارہ جو اس کا ہاتھ تھا اس میں, لیکن جب 2018 کا الیکشن ہوا تو تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں, جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیے بلکہ ان کو لے کر آیا گیا ہے. اور جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں انہی پر الزام تھا کہ آپ لوگ کس شخص کو لے کر آئے, یہ ملک کو تباہی کر رہا ہے. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہی کی طرف سے اتارا گیا, تو یہ متضاد باتیں نہیں ہیں. دیکھیں جی, ہمیں تقریباً 2 کروڑ کے قریب ووٹ ملا ہے ہمیں. ہم ایک 100 تو آپ دیکھیں 155 ہماری اپنی سیٹیں تھیں, تو کچھ اتحادی بھی ہمارے ساتھ ملے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ایک ووٹ لے کے آئیں. میں اسٹیبلشمنٹ میں یہ نہیں کہتا کہ یار وہ ہمیں لے کے آئیں یا انہوں نے ہمیں کیا مدد. ہاں, اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا ہے ہر دور میں, جو حقیقت بات ہے وہ کرنی چاہیے. ہر دور میں ہر حکومت کے ساتھ ہاتھ رہا ہے ان کا. لیکن پہلے ہم جب بھی دیکھتے تھے, ٹھیک ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی اچھے کے لیے کر رہی ہے, کیونکہ وہ ایک ہمارا آرمی ادارہ ہے, نارملی ان کو سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کہیں وہ دیکھے کہ واقعی برائی اور ملک کی انا اور ملک اس جگہ پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر ملک کی اس دفاع نہ کیا گیا تو پھر ملک جو ہے اس کا دیوالیہ نکل جائے گا. خان صاحب کو لانے کی وجہ عوام بھی تھی. اگر کسی حد تک, اگر میں آپ کی بات سے ایگری ہوتا ہوں, لیکن میں ایگری تو نہیں, لیکن اگر کسی حد تک اگر لوگ باتیں کرتے ہیں تو وہ برا نہیں تھا, کیونکہ ہمارا ملک اس ٹائم اس جگہ پہ پہنچ گیا تھا کہ اس کا کوئی اور حل نہیں تھا کہ خان صاحب کی حکومت آئے, ورنہ پاکستان کا دیوالیہ نکل گیا تھا. اور یہی لوگ یہ چاہتے ہیں, یہ جو امریکہ ہے, یہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں آ جائے, تاکہ ہم پاکستان کے جو ایٹمی
جو اثاثے ہیں اس پہ ہم قبضہ کر سکیں. دیکھیں یہ ہمارا, اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے تھرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی سپریم اداروں کو کہ آپ لوگوں کا جو طاقت, عزت اور جو بھی آپ کا معیار ہے ملک کے ساتھ ہے. اگر آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کریں گے, اگر ان چوروں لٹیروں کے ہاتھ میں اپنا ملک دے دیں گے تو کل آپ لوگوں کی بھی رسپیکٹ, عزت ختم ہو جائے گی. آپ آج اگر ہمارے ملک کے میں کہتا ہوں جو میں ان کا نام بھی لے دیتا ہوں, باجوہ صاحب, کہ وہ ہمارے ملک کے اس ٹائم چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں اور ان کی ماشاءاللہ رسپیکٹ, عزت ہے. کس کی وجہ سے؟ ملک کی وجہ سے. تو ہماری ان سے گزارش ہے بھائی ہوش کے ناخن لیں, ملک کو دیکھیں کہ ملک کس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا. آج بھی ہم سب فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم فوج کو برا نہیں کہتے, ہم فوج کو یہ نہیں کہتے کہ فوج غلط ہے, بس ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ڈاکو, چور, لٹیرے ہیں, جو یہی لوگ پہلے کہتے رہے ہیں, یہی لوگ پہلے بتاتے رہے ہیں. ہمارے جو سپریم ادارے ہیں یہی بتاتے رہے ہیں کہ یہ چور ہیں, یہ ڈکیت ہیں, یہ ملک کو کھانے والے ہیں. آج وہ ملک کے قریب کس طرح آگے, آج وہ ان کے قریب کس طرح آگے, اور آج ہمارے سپریم ادارے ان کو سلوٹ مار رہے ہیں, ان کو سلوٹ مار رہے ہیں جو جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھتے ہیں جو ابھی ان کی کیبنٹ بنی ہے 60% لوگوں کے اوپر تو کیا نام ہے کیسز چل رہے تھے. یہ حال ہے ان کا. میں تو ان سے بس ایک گزارش کروں گا کہ بھائی ہوش کے ناخن لیں, ملک کے بارے میں سوچیں, پلیز ملک کے بارے میں سوچیں. اچھا بابو بھائی, ہم نے دیکھا کہ خان صاحب سارا جتنے بھی یہ عمل ہوا اس کے بعد عوام بہت زیادہ جلسے کیے, بہت زیادہ عوام بھی نکل آئی. پھر خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ میں لانگ مارچ کروں گا اور الیکشن کی تاریخ لے کر واپس آؤں گا. ٹھیک ہے, وہ نکلے اور اسلام آباد بھی پہنچے, لیکن اور پورا پاکستان بھی چلے نکلا ہے, جہاں بھی لوگ نکلے تھے وہاں پر لوگوں پر تشدد بھی ہوا. لیکن ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب نے اتنے زیادہ تشدد بھی کروائے لوگوں پر, اور جب اسلام آباد پہنچے تو پھر وہاں سے کسی کو بتائے بغیر اپنا جو ہے وہ لانگ مارچ ختم کر کے واپس آ گئے. اس کا کیا کہیے؟ اس کی کچھ وجہ تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے تو انہوں نے جس طرح خان صاحب نے جب کال دی تو سب لوگ اپنی طرف سے نکلے, تو انہوں نے جس طرح لوگوں کو, ہماری ٹاپ لیڈرشپ تھی, ان کو گرفتار کیا, ان کے گھروں میں چھاپے مارے, گھروں کی عورتوں کو تنگ کیا, ان کی عزتوں کو خراب کیا. لوگ وہاں پہ جتنے بھی تھے, بچے بوڑھے, راتوں کو بیچارے گھبرا گئے. یہ راتوں کو 12, 1, 2 بجے جو بچے سو رہے ہوتے تھے اس ٹائم یہ گھروں میں پولیس کے ساتھ ریڈ کرتے رہے. اور پھر بعد میں جو لوگ نکلے ان پہ شیلنگ شروع کی. یہ ایک ظلم کیا. اور یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ ایک بہت بڑا چور, ڈکیت, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا یہ انسان ہے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ کرے گا جو دنیا دیکھے گی. کیونکہ کسی پہ ظلم کرنا, کسی کو قتل کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا, وہ پھر آپ انجام اللہ تعالیٰ سے ہی پاؤ گے. جس طریقے سے انہوں نے حرکت کی, دیکھیں خان صاحب پھر بھی انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو ڈی چوک تک نہیں پہنچنے دیں گے, لیکن خان صاحب نے پھر بھی اس شیلنگ میں, اس حالات میں, اور میں ان بھائیوں کا بھی کیا نام ہے سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے شیلنگ کے باوجود ڈی چوک تک کر پہنچے, اور جتنی بھی ہماری لیڈرشپ تھی جو پہنچ سکتی تھی وہ پہنچی. جب ہم ڈی چوک پر پہنچے اور وہاں پر جب حالات دیکھے تو ایک طرف سے پوری آرمی کی لائن لگی ہوئی تھی, اور انہوں نے ایک نیا پلان تیار کیا ہوا تھا جو خان صاحب تک کر پہنچا. وہ یہ کہ اگر آپ لوگ یہاں پر بیٹھو گے یا آپ یہاں پر دھرنا کرو گے تو وہاں پر شیلنگ اور گولیوں کا انہوں نے بندوبست کیا تھا, ربڑ کی گولیاں اور شیلنگ بری طریقے سے کر کے لوگوں کو وہاں پر انہوں نے مارنا بھی تھا. یہ ایک ایسی زیادتی انہوں نے سوچی ہوئی تھی کہ, اور یہ ساری باتیں بعد میں خان صاحب پر ڈالنی تھی کہ خان صاحب ان کو لے کے آئے ہیں, ان کو اشتعال کیا ہے, اشتعال کر کے ان کو یہاں تک لے کے آئے, اور اب ہم ان کو اس کی سزا دیں گے. لیکن دیکھیں وہ سزا یہ ملنی تھی کہ کل انہوں نے ہماری پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کرنی تھی کہ اتنے لوگ مرے ہیں. تو خان صاحب نے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے, میں آپ کو حقیقت جو بات بتاتا ہوں, خان صاحب نے لوگوں کا خیال, اس میں بچے تھے, بوڑھے تھے, وہ تو اپنے ملک کے لیے نکلے تھے.
مسعود بھائی وہ تو اپنے ملک کے لیے نکلے تھے، جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں کہ اب ہم ایک حقیقی آزادی کے لیے نکلے تھے. کیا ہمارا ملک کا حال ہے کہ 12 بجے رات کو عدالتیں کھل رہی ہیں، اور 12 بجے رات کو عدالتیں کھل کے کسی کے کہنے پہ، جو ہمارے سپریم ادارے ہیں اس کے کہنے پہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھل کے آپ حکومت گرا رہے ہیں لوگوں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اچھا چلیں یہ تو بات ہے. آپ نے اتنی زیادہ کہا کہ خان صاحب پر ہر طرف سے ایک دباؤ تھا، ان پر ایسے ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی سرزے میں اپنی کوئی غلطی نہیں تھی؟ کیا ان سے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوئیں کہ یا ان کی غلطیاں جو انہوں نے کی، خاص کر جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ انہوں نے لگایا تھا، وہ سب لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اتنا بہت ہی زیادہ کمزور آدمی کو لگا دیا اس پر، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے کچھ غلطیاں کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے واقعی کچھ غلطیاں کی حکومت میں؟ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ جو باجوہ صاحب کو 3 سال کی انہوں نے جو ایکسٹینشن دی ہے وہ سب سے بڑی غلطی ہے. وہ خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور رہا چیف منسٹر کی بات، میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں 5 سال ان کو ملے تھے کہ 5 سال بعد آپ ان کے بارے میں پوچھتے کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. ابھی ہمارا جو بہت ساری ایسی چیزیں ڈیولپمنٹ میں تھیں جو ابھی ان کو پبلسائز نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہ چیف منسٹر صاحب جو ہمارے ہیں وہ اتنے مطلب اکثر ان کے بارے میں کہا گیا کہ یار یہ بولتے کم ہیں، وہ کام کرتے تھے. اور میں ان کے بارے میں آج بھی بولتا ہوں کہ وہ خان صاحب کی بری چوائس نہیں تھی. خان صاحب کی وہ اگر 5 سال گزرتے نا، آپ پھر دیکھتے کہ پنجاب کہاں پہ پہنچا ہوا تھا، اور جو ڈیولپمنٹ وہ کر رہا تھا نا. سب سے بڑی بات ہے کہ صاف پانی کا جو ایک انہوں نے ایک، آپ کو شاید اس چیز کا پتہ ہو یا نہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پورے مطلب لاہور میں انہوں نے ایک بہت بڑا ایک زمین لی ہوئی تھی جدھر وہ صاف پانی کا ایک سسٹم بنا رہے تھے. اس کا کریڈٹ تو وہ گورنر پنجاب صاحب ہی لے رہے تھے. نہیں، گورنر پنجاب صاحب تو وہ فضول بات کر رہے تھے. وہ تو ایک آپ کو پتہ لوٹے نکلے. انہوں نے جب دیکھا کہ دیکھیں آج بھی میں یہی آج آپ کو ایک اور بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے 2 جو نمائندے ہیں کھڑے ہوئے ہیں پنجاب سے، ان جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کی جگہ پہ جن کو لایا گیا، ان کو فونز کال آ رہی ہیں کہ بھائی آپ تحریک انصاف کا ٹکٹ مت لیں، آپ تحریک انصاف کا میں یہی بات کر رہا ہوں آج پھر اپنی سپریم اداروں سے، بھائی نہ کرو اس طرح. کیوں ان چوروں کو لانا چاہتے ہو؟ کیوں ان چوروں کو لانا چاہتے ہو؟ کیوں ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں آپ لائیں اس کو لائیں جو ملک کے لیے بہتر ہو. ان چوروں کو لا کے ملک کی بہتری نہیں ہو سکتی. سر آپ لوگوں کی بھی اگر وقار اور آپ لوگوں کا بھی اگر ہمارے ملک میں عزت ہے نا، وہ ملک کی وجہ سے. آج ہم ایک 5ویں یا 6ٹھی طاقتور مطلب پاکستان کہلایا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ ایک طاقتور ملک ہے، فورس ہے. کیوں اپنی فورس کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں اپنے ملک کو آپ جو ہے اس کا دیوالیہ نکالنا چاہ رہے ہیں ان جیسے چوروں کو لا کے؟ ان کی آپ دیکھ لیں پچھلے 30 سال کا ریکارڈ دیکھیں، آج بھی دیکھیں تو یہ ان کا سوائے چوری ڈکیتی کے کچھ ہے ہی نہیں. اچھا بابو بھائی، یہ تو چلیں ہو گیا حکومت کا. ابھی جو دنگل سج رہے پنجاب میں، جی آپ کے جو 25 منرف لوگ ہو گئے تھے، اس میں چلے 5 تو واپس سیٹیں مل گئیں اور 20 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. تو آپ اس الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں، جب کہ ابھی اس کا عدالت میں بھی چلا گیا تھا یہ کیس کہ حمزہ کی نااہلی کے لیے، تو اس پر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، عدالت نے جو آپ کو پتہ ہے فیصلہ سنایا ہائی کورٹ نے، جو وہ تو آپ کے حق میں ہے نا؟ نہیں، وہ ہمارے حق میں نہیں ہے. وہ تو ایک فیصلہ ایسا سنایا گیا ہے. دیکھیں وہ فیصلہ ایسا سنایا گیا ہے کہ وہ پہلے سے مجھے لگتا ہے جس طرح کہ بیٹھ کے ایک پلان بنایا گیا ہے اور اس کے بعد فیصلہ سنایا گیا ہے. تو میں وہ وکلا کی بات سن رہا تھا. نہیں، وہ اس کو وزارت اعلیٰ کی سیٹ سے اتار دی ہے. اس میں پلاننگ کیا ہے؟ یہ تو پلاننگ انہوں نے یہ کی ہے. دیکھیں میں وقت نہیں دیا تھا، اگلے دن ان کو پتہ ہے کچھ ہمارے ارکان حج پہ گئے ہوئے ہیں. آپ کس طرح فیصلہ 2 دن میں کہتے ہیں جی ادھر ہی آپ حلف لیں، 2 دن بعد آپ فوراً وہاں پہ ووٹنگ کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک ٹائم لیمٹ دینی چاہیے. اور ہمارے ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 17 تاریخ کو، اس کے بعد کا ٹائم رکھیں تاکہ ہمارے لوگ واپس آئیں.
آپ ہمارے 25 بندوں کو نکال کے آپ کس طرح سمجھیں گے کہ ہم دوبارہ جیت سکتے ہیں؟ لیکن آپ کی پارٹی تو اس پہ وہ سپریم کورٹ گئی تھی اور وہاں سے آپ کے حق میں ایک ماشاءاللہ اچھا ایک فیصلہ ہے. سپریم کورٹ میں خان صاحب نے فوراً اپیل کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ یہ تو میرے خیال میں گھر میں بیٹھ کے سارے فیصلے کرتا ہے. اور اوپر سے مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ جب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نو 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 کوئی بات نہ کریں, توہین عدالت ہو جائے گی. او بھائی آپ آئین کی شکنی کر رہے ہو, آئین کے خلاف چل رہے ہو. ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ اگر آئین کے خلاف چلتے ہیں, ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں بھائی, ہر دل و جان سے رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جب آئین کے خلاف آپ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم آواز اٹھائیں گے. آپ اس میں بھی ہمیں روک رہے ہیں کہ ہم آئین کے خلاف بھی چل رہے ہیں اور ہم آواز بھی. اچھا, الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کیا کریں گے, اس کا کردار جو ہے خاص کر آپ کی پارٹی کے بارے میں؟ دیکھیں جی, وہ تو کردار, وہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن میں جو چیئرمین اس کو لگایا کس نے, وہ سپریم ادارے کے جو ہمارے ہیں انہوں نے لگایا, آپ کو پتہ ہے. لیکن خان صاحب نے منظوری دی نا. منظوری بس خان صاحب سے غلطیاں ہوئی نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب سے کچھ غلطیاں ہوئی, آنکھ بند کر کے خان صاحب چل رہے تھے. خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا یہاں پر جو ہے وہ بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. لیکن میں آج بھی ان کو بولتا ہوں کہ یار آپ کے لیے ہماری جانیں مال سب کچھ قربان ہے, ہماری فوج سب سے عظیم فوج ہے, میں ان کی ابھی بھی عزت دل سے کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف اپنے ہوش کے ناخن لیں اور وہ دیکھیں اچھائی اچھا اور برا کا. آپ دیکھیں کہ جو لوگ ساری عمر ملک کو لوٹتے رہے ہیں اور وہ آپ ہی اپنے ہاتھوں سے ان کے پروف ہمیں دیتے رہے ہیں, آپ ہی سارے ہمارے جو صحافی حضرات ہیں. ابھی آپ کچھ دن پہلے آپ دیکھ لیں انٹرویو جو عمران ریاض صاحب کا ہے, اس نے کیا بات کی, اس نے کیا یار آپ ہی ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ یہ چور ہیں, یہ ڈکیت ہیں, یہ غلط لوگ ہیں, یہ ملک کو کھا رہے ہیں, پھر آج آپ ہی ان کو سلوٹ مار رہے ہیں. یار اچھا نہیں لگتا ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے انسلٹ ہے. دیکھیں جن ملکوں میں بھی وہ آج گئے نا, سب ملکوں نے ان کو انکار کیا, ایک یورو نہیں دیا. دبئی کے, ترکی کے, جہاں بھی جا سکتے تھے, سعودی عرب گئے کہ بھائی کہیں سے ہمیں کچھ مل جائے. سب کو پتہ یہ چور ہے. چلیں بابا بھائی, یہ تو پاکستان کی ماشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ اپنے دل کی بڑھاس بھی نکالی اور بہت زیادہ ہمارے ناظرین کو باتیں بھی بتائیں. تو بیلجیم کی بات کرتے ہیں. یہاں پر آپ نے دو ایسے مظاہرے کیے ہیں, ایک تو یورپین یونین کے سامنے آپ نے مظاہرہ کیا تھا, تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے, کیسا مظاہرہ؟ اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ بہت ہی زیادہ لوگ یہاں پر, خواتین بھی شامل ہوئی تھی اس میں. جی وہ تو ایک تاریخی مظاہرہ تھا, وہ ایک خان صاحب سے محبت کا اظہار تھا لوگوں کے آگے. آپ دیکھیں کہ ہزاروں میں لوگ آئے تھے, اور وہ کیوں آئے تھے؟ وہ خان صاحب سے محبت کا اظہار تھا. ہم نے تو صرف ایک کال دی تھی لوگوں کو, جس طرح انہوں نے خان صاحب کی حکومت کو سٹیپ ڈاؤن کیا تھا تو فوراً ہی لوگوں کے دلوں میں ایک آگ سی لگ گئی تھی. تو اس دوران ہم نے پھر جب لوگوں کی دل کی بات سننا چاہی تو ہم نے لوگوں کو یورپین پارلیمنٹ کے سامنے بلایا, تو ہزاروں میں لوگ آئے. اس طرح لوگ آئے کہ ہم لوگ حیران رہ گئے. ایون جو وہاں پہ جو پولیس والے آتے ہیں جو گھیراؤ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ادھر سے لمٹ نہ کراس کرنا, وہ کہتے ہیں آج تک ہم نے پاکستانیوں کا ایسا مظاہرہ دیکھا نہیں ہے, یہ کون سے لوگ نکلے. تو وہ دیکھیں وہ دل سے لوگوں کو پیار تھا. کس سے پیار تھا؟ عمران خان سے, پاکستان سے, کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھ میں پاکستان چلا جائے, جن کی سوچ, جن کی سمجھ صرف اور صرف پاکستان کو لوٹنا ہے. تو تبھی میں آج پھر اپنے سپریم اداروں کو کہتا ہوں کہ بھئی ہوش کے ناخن لیں, ان سے جان چھڑوائیں اور ان کی طرف دیکھیں جو ملک کے لیے بہتر ہے. آگے آپ کی کیا لائے عمل ہے یہاں پر؟ اگر خان صاحب کو کال دیتے ہیں تو آپ لوگ کیا ایسا کی پلاننگ کی ہے آپ لوگوں نے کہ کیسے حمایت کریں گے خان صاحب کی؟ خان صاحب کی ہم بھرپور طریقے سے حمایت کریں گے. یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے لوگ ماشاءاللہ, آپ ہمارے پروگرام دیکھ ہی رہے ہیں. اس سال ہم نے اتنے پروگرام کر دیے ہیں, اس کی وجہ لوگوں کا پیار محبت اور لوگوں کا جذبہ ہے کہ وہ بیٹھ نہیں پا رہے. وہ ہر دفعہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے اور پاکستان ان چوروں سے نکل جائے, ان ڈاکوؤں سے نکل جائے. وہ اس حوالے سے اب ہمیں پیچھے سے بہت زیادہ فونز آتے ہیں, لوگ جو یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی آپ پروگرام کرو. ہم پبلک بے چین ہے, اپنے جذبات باہر نکالنے کے لیے بے چین ہے. اور ماشاءاللہ میں بڑا اس دفعہ خوش ہوں جی جس طریقے سے ہماری تعداد بنی اور جس طریقے سے لوگ بیلجیم میں بھرپور طریقے سے آئے ہیں. اور میں ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو کہ کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ یار کوئی ایسی بات کرے گا تو میں یہ کر دوں گا, کوئی ویسی بات کرے گا. بھائی جو بھی آئین کی شکنی کرے گا نا, اس کے لیے ہر طرف سے آواز اٹھے گی.
اور آپ اس کے لیے ایک دیوار نہ بنے، کیونکہ یہاں کوئی بھی، یہاں پاکستان نہیں ہے، یہ بیلجیم ہے. یہاں پر آپ تھریڈ دے کے لوگوں کو نہیں روک سکتے اور نہ آپ تھریڈنگ کر سکتے. یہ ایک جرم ہے اور اس میں آپ کو قانون کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ تھریڈنگ، آپ دیکھو اپنے مطلب کے لیے یار، آپ صرف 4 پیسے یا کوئی مطلب کے لیے آپ یہ کام سوچتے ہو. اور آپ ملک کے لیے سوچو، ملک کے لیے سوچو، ملک سے محبت کرو. یہ مت کو اس کے بارے، جو بھی آدمی ملک کے خلاف جائے گا نا، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. وہ جو بھی ہو، وہ ہمارا جو بھی سپریم آدمی ہو، جو ادارہ ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یہ ہم نہیں رکیں گے. یہ ہمیں عمران خان صاحب نے سکھایا ہے کہ ہمیشہ جو غلط پہ ہے اس کو غلط کو، ہم نیوٹن نہیں بن سکتے، ہم نیوٹن بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو سوچ رکھنے والے رہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی جگہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، اڑانے کی ہے. جہاں ہمارا ملک ہمارا خون بھی مانگے گا نا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. چلیں، بہت بہت شکریہ بابو بھائی، آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا. آپ نے پاکستان کے حالات کے بارے میں بتایا اور یہاں پر بھی جو آپ نے پروگرام بھی کیے اور آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں بھی بتایا. اگر مختصر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اپنے پاکستانی قوم کو اس حوالے سے؟ میں بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی پاکستانی قوم کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ باہر نکلیں، آواز اٹھائیں. عمران خان جیسا لیڈر آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتا. ہمیں ضرورت ہے اس کو ہماری ضرورت ہو یا نہ ہو، ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے کل بچوں کا مستقبل چینج کر سکتا ہے. تو میں سب پاکستانی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو 17 تاریخ کا الیکشن ہو رہا ہے، اس میں بھرپور طریقے سے خان صاحب کا ساتھ دیں، اور خان صاحب کے لیے آپ جو بھی ہو سکتا ہے، جہاں تک بھی ہو سکتا ہے جائیں، کوشش کریں، کیونکہ اس لیڈر کے ساتھ ہی ہمارا ملک ہے، اس لیڈر ہی سے ہمارا ملک آگے بہتر ہو سکتا ہے. چوروں کو ہم نہیں ووٹ دیں گے، چوروں کے ساتھ ہم نہیں ملیں گے. ہم ہمیشہ ہر جگہ دیوار بنیں گے ان کے لیے جو آئین کے خلاف ہوگا. پاکستان زندہ باد. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف بیلجیم کے صدر جناب غلام ربانی بابو بھائی صاحب نے اپنی دل کی باتیں بھی کی آپ سے، اور ان کو دکھ بھی ہوا کہ جیسے ان کی حکومت ایک بہترین کام کر رہی تھی پاکستان میں، اور پاکستان جو ہے وہ اوپر جا رہا، ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، لیکن اس پر اب کس کی نظر لگی؟ ان کا کہنا تھا کہ ایک سازش ہوئی جس کی وجہ سے یہ حکومت گئی. تو ابھی بھی یہ پر امید ہیں کہ پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. اور خاص کر انہوں نے اداروں کے بارے میں بتایا کہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا انہوں نے پاکستان کے اوپر جو اس قابل نہیں ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو اگر خان صاحب کے 3 سالوں میں اگر 10 روپے بڑی قیمت، تو اس میں 100% انہوں نے بڑھا دیا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہے، اور ہم لوگ بھی یہاں باہر بیٹھ کر بھی دیکھ رہے ہیں کہ واقعی پاکستان کے حالات 2 ماہ پہلے اور تھے، اور انہی 1.5-2 ماہ میں بالکل ہی مختلف ہو گئے. اور غریب آدمی کی زندگی بھی، جیسے میں بتایا کہ مہنگائی وغیرہ بھی ایسے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حالات بہتر کرے، اور جو وہاں پر حکومت ہے یا آنے والی حکومت ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے بھرپور طریقے سے سوچے. تو ہمیں اجازت دیجیے، اگلی دفعہ پھر آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.